नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैदुर रहमान सुलेमानी। शमाल HD न्यूज़ के स्टूडियो से हम आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन सामीन, रमज़ान मुबारक का पहला हशर रहमत जो है वो निस्फ़ हो चुका है। आज 5 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताएँ कि जो कोई रहमतें समेटना चाहते हैं, पहला हशर है, फिर जो अपनी बख्शिश करवाना चाहता है, फिर दूसरा अशरा है। यूँ तो सारा रमज़ान ही बख्शिश का ज़रिया है, लेकिन जो तीसरा अशरा है वो जहन्नम से निजात का अशरा है। कोशिश करनी है अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू करें। हकीकी मानो में जब आप रुजू करेंगे तो अल्लाह करीम आपकी बख्शिश भी फरमा देगा, आप पर रहमतें भी नाजिल फरमाएगा और जहन्नम से आपको निजात भी अता फरमा देगा। आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका मैं आपके साथ तारफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद वसीमुल हसन शाह काज़मी साहब, मुदर्रिस हैं जामिया मेरिया ज़ियाउल उलूम हसन टाउन एबटाबाद में। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुल सुब्हान साहब जो कि मुतअल्लिम हैं सफ़ीना रहमत ज़ियाउल उलूम सलहट एबटाबाद में। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम मद्दाए हबीब जनाब अली जदून साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। नाज़रीन सामीन, क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक की जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है वो जारी और सारी है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएँ कि लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ 6 रमज़ान से हो रहा है। तो रमज़ान मुबारक के ये 3 अशरे हैं जो कि आज पहला निस्फ़ हो चुका है। तो जितने भी सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोशिश करें आप अल्लाह की तरफ इस तरह रुजू करें कि हकीकी मानों में जब आप रुजू करते हैं, कोई नौजवान तौबा करता है तो कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लिया जाता है। रमज़ान मुबारक तो वैसे भी अशरे रहमत है अभी इस वक्त। कोशिश करें जितने नौजवान हैं वो हकीकी मानों में अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो नाज़रीन सामीन, इस वक्त हम चलते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद वसीमुल हसन शाह काज़मी साहब। काज़मी साहब बताएं आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। शाह साहब, रमज़ान जब भी आता है बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जाता है जी। तो रमज़ान मुबारक में बहुत सारे मसले मसाइल भी सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ख़ासकर अक्सर इस तरह होता है कि कुछ लोग तरावीह पढ़ते हैं तो रोज़ा नहीं रखते, रोज़ा रखते हैं तो तरावीह नहीं पढ़ते। इन दोनों चीज़ों में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? ज़ाहिर बात है रोज़ा तो फ़र्ज़ है ना। रोज़ा फ़र्ज़ है और रोज़े का ख्याल ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ा तरावी के बग़ैर मतलब अगर तरावी ना पढ़ी, रोज़े की वो जमी बरक़ात वो कामिल तौर पर हासिल नहीं होगी, लेकिन रोज़ा तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर तरावी पढ़ ली और रोज़ा ना रख सके तो ये तो गुनाह किया, बहुत मतलब फ़र्ज़ आपने छोड़ दिया। फ़र्ज़ छोड़ दिया, ये किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अक्सर इस तरह देखा जाता है ना जी कि जिस तरह मिसवाक के बड़े फ़ज़ाइल देखने को मिलते हैं, अगर कोई बंदा आगे जमात खड़ी है और पीछे वो कि मैं मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, उसे जमात में शरीक होना चाहिए। जमात में शरीक होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह तरावीह की मिसाल सामने है कि आप तरावीह अगर पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते, ये बात भी कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन कोशिश करनी है जब आप तरावीह पढ़ें साथ रोज़ा भी ज़रूर रखें। और वैसे भी अच्छा शाह साहब मुझे ये बताएं जी, रमज़ान मुबारक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं लेकिन जो लोग रोज़ा नहीं रखते बिला उज़र, तो ऐसे लोगों के लिए हमारी शरीयत क्या कहती है? वो बड़े सख्त गुनाहगार होंगे और इसका कफ़ारा फिर ये है कि एक रोज़े के बदले में 60 लगातार वो रोज़े रखेंगे। 60 लगातार? ये मतलब एक रोज़ा छोड़ देगा फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखें? जी ना, जब रमज़ान गुजर जाए तो 60 लगातार रोज़े और फिर जो एक छोड़ा है इसके बदले में एक और 61 रोज़े वो रखेगा। ये उस सूरत में है जब कोई बिला उज़र यानी शरीयत ने जहाँ जहाँ छूट दी है, सफ़र हो गया या ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से बंदा रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसके अलावा बिला उज़र अगर कोई रोज़ा छोड़ता है तो उसका यही कफ़ारा है जी, 2 महीने लगातार उसको रोज़े रखने हैं। 2 महीने इस तरह करें। और शाह साहब अक्सर देखा जाता है कि लोग बिला उज़र रोज़ा छोड़ देते हैं और कई लोग बहाना बना देते हैं, पता नहीं मैं बीमार हूँ। वैसे तो ये हदीस भी मिलती है ना कि रोज़ा रखे सेहतयाब हो जाएंगे। हाँ, ये अब इसका तयन इस तरह होगा कि वाकई ये बंदा बीमार है या नहीं, या तो माहिर डॉक्टर से ये कहे, रिपोर्ट लिख कर दे कि रोज़ा तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, या फिर उसका अपना ज़ाती तजर्बा हो। इंदल्लाह वो इस बात को बिल्कुल 100% दिल से जानता हो
کہ اگر میں نے اس صورت میں روزہ رکھا تو میری اس مرض میں اضافہ ہوگا یا میرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح ہم نے تراویح کی بات کی تو اس پر تعداد کے حوالے سے کافی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں تو وہ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کئی لوگ 4 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی ہے، کچھ دوست تھے تو کہنے لگے آج تک یہ جو رمضان ہے ہم سے اتنی غفلت ہو رہی ہے کہ ہم ایک تراویح بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو میں نے ان کو کہا ایک تراویح تو ویسے بھی نہیں تھی، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو کم از کم 2 تو لازمی پڑھنی ہے نا پھر، کیونکہ ایک میں تو نہ آپ سلام پھیر سکتے ہیں تو نہ کچھ۔ تو اس میں تعداد کا کیا تعین کیا؟ تعداد دیکھیں ہے تو یہ فروعی مسئلہ، ٹھیک ہے، اس میں چاہے کوئی 8 پڑھے یا 20 پڑھے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کریں اور فتویٰ بازی کریں اور فتنہ اور فساد کا بازار گرم کریں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو 20 کی تعداد میں تراویح پڑھی جاتی ہیں یہ احناف کا موقف ہے، اور جامع ترمذی یہ صحاح ستہ کی کتب میں سے کتاب ہے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ 6 کتابیں ایسی جس کے بارے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان کی روایات درست ہیں، کہ اکثر روایات درست ہیں۔ تو جامع ترمذی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول منقول ہے، اور اگر امام شافعی کی تاریخی پیدائش اگر آپ دیکھیں تو امام شافعی کی تاریخی پیدائش ہے 80 ہجری، یعنی تقریباً آج سے 1350-1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں جناب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے شہر مکہ میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھائی جاتی ہیں، 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں شہر مکہ میں۔ اسی طرح علامہ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 20 ہے، تو 20 کی بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت عمر نے 20 کی تعداد جو امام مقرر کیا تو اس نے 20 کی تعداد میں تراویح پڑھائیں، تو تراویح 20 کا ثبوت ہمارے ہاں موجود ہے۔ احناف کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہیں، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں رمضان مبارک میں بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی جاتی ہے تراویح کے اندر، تو کئی جگہوں پر نہیں بھی کی جاتی۔ اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن پاک مکمل کرنا ضروری ہے؟ اور اکثر جگہوں پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر حد سے زیادہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ اتنا کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ایسی جگہوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پر وہ اگر مکمل قرآن پاک نہیں سن سکتے اور حافظ صاحب کا انتظام نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اور ایک مسئلہ اس میں اور وہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض مقامات پر اس چیز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک ضرور ختم کریں، لیکن اس پر ٹائم بھی نہ لگے، اور حافظ صاحب 10-15 منٹ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور صرف اتنی بات سمجھ آئے یا لمون تالمون، اور وہ فوراً پڑھتے ہیں، الفاظ کاٹے جاتے ہیں، صحیح قواعد تجوید کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس بات کا شوق ہے، پھر اس میں شاہ صاحب اس چیز کو ساتھ ایڈ ہی کر لیتے ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اب سمجھ نہیں آتی نہ پڑھنے والے کو، نہ سننے والے کو، نہ سمجھنے والے کو، تو پھر تو وہ حدیث ان ایسے بندے پر بھی فٹ ہو سکتی ہے، یہ اس کا مصداق بن سکتا ہے، اور کچھ ایسے بھی یہ حدیث اس پر بھی فٹ ہو سکتی ہے اور وہ بندہ بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کا عمل ٹوٹلی اس کے خلاف ہے۔ تو جب وہ خود قرآن میں پڑھتا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت اور خود جھوٹ بولتا ہے، تو دیکھیں قرآن اس پہ لعنت ہی تو کر رہا ہے، تو یہ صورت بھی اس پہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، تو اکثر لوگ تلاوت کرتے ہوئے دکھائی تو دیتے ہیں لیکن ان کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کئی لوگ 60 سال کی عمر بھی گزار چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن کی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں آتا، تو قرآن کو کس طرح پڑھنا بہتر ہے؟ اسی طرح پڑھتے جائیں ساری زندگی یا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہیں بلا ترجمہ، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایک بے فائدہ چیز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کرنے پر بھی، اس کا تلفظ ادا کرنے پر بھی ثواب ہے۔ بے شک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا
کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ ایک حرف ہے، حضور نے فرمایا۔ تو اس پر بھی یعنی صرف تلاوت کرنا بغیر ترجمے کے ترجمہ سمجھے بغیر تلاوت کرنا یہ بھی باعث ثواب ضرور ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے، قرآن کو کہا گیا ہدی للمتقین، قرآن کو کہا گیا ہدی للناس، تو قرآن کو جا بجا یہ بات اس کے بارے میں کہی گئی کہ یہ ہدایت دیتا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کا تو واضح مطلب یہی ہے کہ اصل مدعا و مقصود یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور جو کچھ اس سے ہمیں مل رہا ہے اس پہ عمل کریں، تو زیادہ افضل و بہتر وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں وہ سمجھ کے پڑھیں۔ اس بات کا شوق نہ ہو کہ میں نے 10 قرآن ختم کر دیے، میں نے 15 ختم کر دیے، بلکہ اس بات کا شوق ہو کہ جو میں نے پڑھا وہ سمجھ کے پڑھا، اس کو ترجیح دینی چاہیے جی۔ بے شک جی، ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا، دیکھنا، سننا، سنانا اور اس کو یاد کرنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس کی تفسیر کرنا، واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جو کچھ بھی اس طرح دیکھیں گے، پیار سے دیکھیں گے، چومیں گے، بوسہ دیں گے اور کسی کو پڑھائیں گے، کسی کو سیکھیں گے، کسی کو سکھائیں گے، وہ سارے کا سارا آپ کے لیے باعث ثواب، باعث برکت بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اس وقت ایک کلام سننے جا رہے ہیں، علی جدور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر گفتگو آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، اور جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و زہرا، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و زہرا، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و زہرا، پھر تو جنت، ہاں پھر تو جنت کے لیے کو ہی اڑا سجتا ہے، پھر تو جنت کے لیے کو ہی اڑا سجتا ہے، اور یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو
تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر، ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، کیونکہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی جدون صاحب، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ مفتی صاحب پھر میں ایک مرتبہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، رمضان المبارک میں بہت سارے مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے والے سے بتائیں اس کا استعمال کس طرح روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں مسواک تو بغیر کسی اختلاف کے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا افضل ہے۔ افضل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صفائی کا بہت خیال رکھا، بہت خیال، اور اس چیز کی بڑی تاکید بھی کی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک، اور مسواک کا خصوصی طور پر سید کائنات نے ذکر بھی کیا، بے شک، اور اس کو کثرت کے ساتھ استعمال بھی کیا۔ تو مسواک تو کر سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسواک نہ کی جائے یا خشک نہ کی جائے یا تر، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی غلط، اس کا کوئی اثر اور مفتی نہیں۔ صاحب ایک چیز اور فوری طور پر ذہن میں آ گئی ہے، مسواک کرنے کے ساتھ ہی ساتھ جب اکثر لوگ وضو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ مسجد کے اس طرف وضو کرنے والی جگہ پر موجود ہوں یا اپنے گھر میں موجود ہوں تو وہ کئی دفعہ آپ کو تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے، بار بار وہ تھوک رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا چاہیے یا لوگ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ اگر وہ مسجد میں تھوکتے ہیں یا ویسے راستے میں بار بار تھوکتے ہیں تو یہ عمل ان کا مناسب نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو ٹوتھ پیسٹ کا آپ نے پوچھا، مطلب اکثر لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا اس طرح روزہ نہ ٹوٹ جائے، ویسے ہی لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی اس وجہ سے نا یہ تو غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، یہ جتنے وسوسے اپنے دل میں ڈالیں گے اور جتنے وہم پیدا کریں گے یہ اسی طرح اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بس مسواک کر دی، کلی کر دی، کلی کا پانی جو منہ میں جمع تھا وہ پھینک دیا، اب بار بار تھوکنا اس شعبے سے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو نہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ بری عادت ہے اور اس سے بندے کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے ہمیشہ ایک وہمی ذہن بن جاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مفتی صاحب، سوال تو یوں تو بہت سارے ہیں لیکن آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کا غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصہ جب آتا ہے اس کے نقصانات کافی دیکھنے کو ملتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، فتنے فساد ہو جاتے ہیں اس طرح، تو یہ شیطان حالانکہ قید ہوتے ہیں، ایسے مسائل کیوں پیش آتے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شیطان کے قید ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو پورا سال وہ آزاد ہوتا ہے، ایک تو اس کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں، جیسا کہ گرمیوں میں دیکھیں یہ سورج کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، لیکن رات کو تو سورج نہیں ہوتا، رات کو پھر کیوں گرمی ہوتی ہے؟ تو اس کے اثرات ہیں ظاہر ہے، ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور دوسرا بندے کے نفس کی وجہ سے کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چونکہ نفس تو ہوتا ہے بے شک، اس کی وجہ سے بھی گناہ اسی طرح سرزد ہوتے ہیں، غصہ بھی اسی لیے آ جاتا ہے، تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن باتوں سے اس کو بندے کو غصہ آتا ہے اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کا ذکر اس کے سامنے نہ کریں اور وہ خود بھی اجتناب کرے، مسجد میں بندہ زیادہ ٹائم گزارے، اور بندہ خود سمجھتا ہے کہ جن چیزوں سے مجھے غصہ آتا ہے تو اس سے دور رہنے کی وہ کوشش کرے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے میرا ضرور بنتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، اس حوالے سے ایک بات کریں پھر میں بات کو مکمل کریں۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں اور قیامت تک اس امت نے باقی رہنا ہے، بے شک، اور حضور امت کے ساتھ بڑے رحیم بھی تھے، کریم بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے، بے شک، اس لیے حضور نے اپنے آخری خطبات میں امت کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا، ان کو گائیڈ لائن دے دی، ہدایت کا راستہ بتا دیا، تو فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو وزندار چیزیں، وزن والی چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضور نے فرمایا ان میں سے ایک احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ حبل ممدود من السماء الی الارض۔ تو دوسری چیز حضور نے فرمایا
کہ وہ میری اطرت میری اہل بیت ہے، تو حضور نے ان کو جوڑا، بے شک، تو یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک سب کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، جس طرح آج ہماری مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، بہت سارے مسئلے مسائل سیکھنے کو اور سمجھنے کا بھی موقع ملا، لیکن اس میں ایک چیز میں مزید ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح ہم نے روزہ توڑنے کے حوالے سے بلا عذر روزہ ٹوٹ جائے، یا جس طرح کسی بندے کے نفس کا مسئلہ ہو جائے، کچھ اس طرح کا نفسیانی خواہشات ہوتی ہیں، بہرحال اس میں ایک روایت میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں یا ویسے میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، جس طرح بھی ہیں، کیونکہ مسئلہ سیکھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دیے آپ کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ آپ لے لیں، جو جس سے آپ کو منع کر دیں اس سے آپ منع ہو جائیں، رک جائیں اس سے۔ تو اس پر ایک صحابی رسول رمضان کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ظلم کر دیا ہے، میں نے خطا کر دی ہے، مجھے کچھ حل بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ مجھ سے ظلم ہوا۔ کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے میں روزے کی حالت میں تھا، میرے صرف اپنے روزے کا مسئلہ نہیں ہے، ساتھ میرے بیوی کے روزے کا بھی مسئلہ ہے۔ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر دی، جس کے بعد میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے میرا روزہ تو ٹوٹے ہی ٹوٹا، ساتھ میری بیوی کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، کہا کفارہ اس کا یہ ہوگا اب تم نے 60 دن لگاتار اس طرح روزے رکھنے۔ کہا اس طرح تو بڑا مشکل ہے، میں تو کمزور سے ہوں، اس طرح روزے کہاں رکھ سکتا ہوں میں، 60 روزے وہ بھی لگاتار کہاں رکھ سکتا ہوں؟ کہا پھر اس طرح کریں آپ 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دیں۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا، غریب آدمی ہوں، کہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، صحابی بھی پاس بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں آپ بیٹھو، تمہارے معاملے کو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، اس پر میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہوا تھا، آپ جیسے ہی بیٹھے اتنے میں ایک اعرابی آتا ہے، آ کر برگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے، آ کر پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوروں کا تحفہ ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں، اس کو غریبوں میں آپ بانٹ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اس صحابی کو کہتے ہیں کہ اے صحابی یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کر لے جاؤ جا کر غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ بندہ آپ دیکھیے، یہ پیار محبت عشق کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی اس کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی سرکار کو دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جاتا ہے۔ جیسے ہی کچھ لمحات گزرے، آ کر پھر برگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ تو دیا جا کر ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ تو غریب بھی کوئی نہیں ہے کہ میں کسی اور میں کیسے بانٹوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی جاؤ تم بھی کھاؤ، جا کر اپنے گھر والوں بھی کھلاؤ، تمہاری طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں۔ پر المفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار خصائص عطا کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا کی ہیں، اس میں یہ شان بھی ہے کہ آپ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس سے چاہیں بندے کو روک دیں۔ اس میں بہت ساری مثالیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی تھی۔ اچھا مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جو دوسرے ثناخوان مصطفیٰ ہیں، قاری عبدالسبحان سفینہ رحمت ضیاء العلوم میں وہ زیر تعلیم ہے، ان سے بھی کلام سنتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے
زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، بہت بہت شکریہ سید سادات فخر السادات مفتی سید وسیم الحسن شاہ کاظمی صاحب، عبدالسبحان اور اسی طرح علی جدون صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ کل سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جتنے لوگ بھی آپ اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی بھی شرعی مسائل ہوں، تو ان کا حل قرآن و حدیث کے آئین مطابق آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سرزمین ہزارہ کے، ملک بھر کے مشہور و معروف علماء کرام سنہان مصطفیٰ، جو آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے شمال HD نیوز۔